वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ें। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि ताकतवर को कानून के ताबे लाना हमारी जिद्दोजहद का मकसद है। माफिया के खिलाफ जंग ज़रूर जीतेंगे। कौमें वसाइल की कमी से नहीं, करप्शन से तबाह होती हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के यौम तासीस पर पैगाम में कहा कि 25 साल पहले सियासी जमात बनाने का ऐलान किया था। पार्टी के क़याम का मकसद मुल्क को करप्शन से पाक करना था। 15 साल हमारी जिद्दोजहद का पहला फेज़ रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता नौजवान मेरे साथ फिर सियासतदान पार्टी में शामिल हुए। बदकिस्मती से इस वक्त इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ला रहे हैं। जो भी हारेगा शिकस्त को तस्लीम करेगा। इमरान खान के बयान पर सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का रद्द अमल। बोले, न्याजी साहब का 2.5 साल इक़्तिदार आवाम पर अजाब है। फैसल करीम कुंडी का मजीद कहना था कि न्याजी साहब, आपके इक़्तिदार में मोदी ने मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया। आपने वादा किया था कि खुदकुशी करूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। आपने मुल्क की मईशत IMF के पास गिरवी रख दी। ये कैसा इंसाफ है कि आपका घर रेगुलराइजेशन होता हो और गरीबों को झोंपड़ियों में शुमार होती हैं। नाम निहाद सेहत कार्ड से कितने लोगों का इलाज हुआ है? आदाद शुमार पार्लियामान में लाएं। पाकिस्तान और भारत किसी भी तरह के खुफिया मुज़ाकरात में मसरूफ़ नहीं। वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि UAE दोनों ममालिक के दरमियान किसी भी तरह से सहूलतकारी का किरदार अदा नहीं कर रहा। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैं तुर्क सहाफ़ी के सवाल को दुरुस्त करना चाहता हूँ कि क्या मुत्तहिदा अरब अमारात अफ़गानिस्तान में अमन मुज़ाकरात में ज़्यादा दिलचस्पी लेने के बजाय पाकिस्तान और भारत के मबैन अमन मुज़ाकरात के खुफिया दौर में सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। हम इस वक्त कोई अमन मुज़ाकरात नहीं कर रहे और मुत्तहिदा अरब अमारात किसी भी तरह के सहूलतकार का किरदार अदा नहीं कर रहा। वफाकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सालसी के किरदार के बारे में कहानियाँ देखी हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। मुत्तहिदा अरब अमारात एक दोस्त मुल्क है और उसके पाकिस्तान और भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तमाम दोस्त ममालिक मुस्तकिल कहते रहे हैं कि एटमी ताकत के हामिल दोनों मुल्कों को जंग की राह नहीं अपनानी चाहिए और मसाइल के हल के लिए आगे बढ़ने का बेहतरीन तरीका मुज़ाकरात हैं। मुज़ाकरात से कभी पीछे नहीं हटे, लेकिन हमसाया मुल्क हमेशा पीछे हटा और उसने इस तरह के कई इक़दाम उठाए जिससे माहौल ख़राब हो। उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के इंतखाबात में कामयाबी के बाद दिए गए बयान को देखें, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप अमन की तरफ एक कदम उठाएंगे तो हम 2 उठाएंगे। अगर भारत मुज़ाकरात करना चाहता है तो पाकिस्तान कभी भी पीछे नहीं हटेगा। वज़ारत दाखिला ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए फ़ौज की खिदमत हासिल करने की इजाज़त का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का वीडियो पैगाम के जरिए कहना था कि नोटिफिकेशन के तहत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतें अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फ़ौज से मदद ले सकेंगी। ताहम नोटिफिकेशन में फ़िलहाल सिंध शामिल नहीं। वज़ीर दाखिला का मज़ीद कहना था कि पड़ोसी मुल्क भारत में रोज़ाना की बुनियाद पर 3 लाख से ज़ायद कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। वहाँ कोरोना वबा की वजह से कब्रिस्तान और शमशान घाट एक हो चुके हैं। ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए फ़ौज की तैनाती का फैसला बहुत बड़ा और अहम है। कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 249 में ज़िमनी इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन ने SOPs पर अमल दरामद के लिए DIG साउथ को ख़त लिख दिया है। कराची के हल्का NA 249 में ज़िमनी इंतखाबात
29 اپریل کو ہوں گے۔ فیصل وارڈا کی جانب سے چھوڑی گئی نشست پر پولنگ کے لیے سخت اقدامات کی ہدایت کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے DIG ساؤتھ کو خط لکھا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حلقے میں تعینات افسران کو چوکنا رکھا جائے۔ کوئی رکن اسمبلی یہ سینیٹر مداخلت کرے تو حلقے سے باہر نکال دیا جائے۔ پولنگ اسٹیشن پر تعینات افسران کورونا SOPs پر عمل درآمد کرائیں۔ وزیراعظم عمران خان نے اپنی سیاست کی بنیاد تبدیلی کے نعرے پر رکھی۔ چودھری فواد حسین کا ویڈیو پیغام، کہا کہ آج سے 25 سال پہلے عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ وقت تھا جب ملک میں 2 سیاسی جماعتوں کا غلبہ تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے تحریک انصاف کے یوم تاسیس کے موقع پر اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے اپنی سیاست کی بنیاد تبدیلی کے نعرے پر رکھی۔ ان کا خواب ایک جدید اسلامی فلاحی مملکت کا قیام ہے۔ آج بھی تحریک انصاف مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس کے سب سے بڑی جماعت ہے۔ عوام کو توقع ہے کہ اگر کوئی انصاف دے سکتا ہے تو وہ صرف تحریک انصاف ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا کہ آج سے 25 سال پہلے عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ وقت تھا جب ملک میں 2 سیاسی جماعتوں کا غلبہ تھا اور اس 2 جماعتی نظام کے خلاف عمران خان نے جدوجہد کا آغاز کیا۔ بہت کم لوگوں کو امید تھی کہ وہ ان دونوں سیاسی جماعتوں کو شکست دے پائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنی سیاست کی بنیاد تبدیلی کے نعرے پر رکھی اور نئے پاکستان کا وعدہ کیا۔ نیا پاکستان اور تبدیلی کا وعدہ پاکستان میں ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھنا تھا جس میں قانون طاقتور اور کمزور کے لیے ایک جیسا قانون ہو۔ زرتاج گل نے مریم نواز کو مشورہ دیا کہ بہتر ہوگا کہ آپ کسی اچھے ماہر نفسیات سے رجوع کریں کیونکہ آپ ذہنی طور پر ابھی تک اس وزیراعظم ہاؤس میں ہیں جہاں آپ کے والد گرامی زعفرانی بانڈیاں پکوایا کرتے تھے۔ وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل نے مریم نواز کی گفتگو پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مریم نواز کی نجی ٹی وی سے گفتگو نفسیاتی الجھنوں سے جنم لینے والے ان کے ان بیانات کا تسلسل ہے کہ حکومت گھر جا چکی ہے۔ تکبرانہ ذہنیت سے شروع ہونے والا یہ بیانیہ استعفیٰ لینے سے شروع ہو کر استعفیٰ دینے تک جا پہنچا۔ زرتاج گل نے کہا کہ مریم بی بی کے بیانات اور بیانیے گرفتاریوں اور ضمانت کی درخواستوں کے دائر اور خارج ہونے کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ مریم نواز کا یہ بیان کہ PDM نے حکومت کو نقصان پہنچایا انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ PDM تربتر اور پرزے ہو چکی ہے۔ اس کا ایک حصہ بلاول ہاؤس کراچی، دوسرا DI خان، تیسرا ریونڈ لاہور جبکہ چوتھا ولی باغ میں پڑا ہوا ہے۔ ماضی کے حکمرانوں کے منافقانہ رویے دور دراز علاقوں کی محرومیوں کا باعث بنے۔ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب نے کہا کہ پنجاب کے پسماندہ علاقوں کو ان کا چھینا گیا حق دے کر بزدار حکومت حقیقی خدمت کے سفیر پر گامزن ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری اپنے ایک بیان میں ڈاکٹر فردوس عاشقاں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ڈیرہ غازی خان کے پسماندہ علاقوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اربوں روپے کا تاریخی پیکج دیا ہے۔ توسا میں 3 سڑکوں کی تعمیر، 2 ریسکیو سینٹرز، سپورٹس جمنیزیم اور پناہ گاہ کا افتتاح کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے توسا سوشل سیکیورٹی ہسپتال، 4 سڑکوں کی تعمیر اور ریسٹ ہاؤس کا سنگ بنیاد رکھا۔ توسا یونیورسٹی، لائبریری، لائف سٹاک فارم، سڑکیں، پل، 3 لنگر خانوں کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ فردوس عاشقاں نے کہا کہ میں ریسکیو سیٹلائٹ سینٹر پولیس اسٹیشن کا افتتاح کر دیا ہے جبکہ بھگلا نادرا سینٹر، ریسکیو بائکس کی فراہمی، وینٹری ڈسپنسریز اور دیگر منصوبوں پر جلد مکمل کیا جائے گا۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کی تیسری لہر کے حملوں میں تیزی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹیز نے ملک بھر میں جاری امتحانات ملتوی کر دیے ہیں۔ شیڈول کا اعلان عید الفطر کی چھٹیوں کے بعد کیا جائے گا۔ یہاں پر ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ ملک بھر میں کرونا وائرس کی تیسری لہر کے حملوں میں تیزی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ملک بھر میں جاری امتحانات ملتوی کر دیے ہیں۔ شیڈول کا اعلان عید الفطر کی چھٹیوں کے بعد کیا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک بھر
میں کورونا وائرس کی تیسری لہر کے حملوں میں تیزی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ملک بھر میں جاری امتحانات ملتوی کر دیے ہیں۔ شیڈول کا اعلان عید الفطر کی چھٹیوں کے بعد کیا جائے گا۔ یہاں پر آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کریں کہ ملک بھر میں کورونا وائرس کی تیسری لہر کے حملوں میں تیزی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ملک بھر میں جاری امتحانات ملتوی کر دیے ہیں۔ شیڈول کا اعلان عید الفطر کی چھٹیوں کے بعد کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت کے بعد سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ۔ سندھ حکومت نے کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے وفاق سے صوبے میں فوج تعینات کرنے کی درخواست کر دی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے بعد سندھ حکومت نے بھی فوج سے مدد مانگ لی ہے۔ دونوں صوبوں نے مراسلہ وفاق کو ارسال کر دیا۔ سندھ حکومت نے وفاقی وزارت داخلہ کو ایک خط ارسال کیا ہے جس میں آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت سول ایڈمنسٹریشن کی مدد کے لیے افواج پاکستان کو تعینات کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ ہندوستانی شہری کورونا کی نئی لہر سے پریشانی کا شکار ہیں۔ مشال ملک نے کہا کہ خدا کرے کہ بھارتی شہریوں کو بھی کشمیریوں کی مشکلات کا احساس ہو جائے۔ مشال ملک کا کہنا تھا کہ بھارتی شہری اپنی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے کشمیریوں کا درد بھی سمجھیں۔ لاک ڈاؤن، کرفیو، خوف کیا ہوتا ہے، بھارتی شہریوں کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ بھارت مسئلہ کشمیر حل کرے اور کشمیریوں کو بھی جینے کا حق دے۔ 9 لاکھ بھارتی فوج نے کشمیریوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی اس کی مثال دنیا بھر میں کہیں نہیں ملتی۔ بھارت مسئلہ کشمیر حل کرے تاکہ خطہ ترقی کرے۔ مسئلہ کشمیر کے حل سے خطے میں ترقی ہوگی۔ کورونا وائرس کی بدترین صورتحال، پاکستان نے بھارت کو سرکاری سطح پر تعاون کی پیشکش کر دی ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے بھارت کو وینٹیلیٹر، ڈیجیٹل ایکس رے مشین دینے کی پیشکش کی ہے۔ پاکستان بھارت کو مدد کی پیشکش جذبہ خیر سگالی کے طور پر کی گئی ہے، جبکہ دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان نے خیر سگالی کی بنیاد پر بھارت کو مدد کی پیشکش کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت سے بڑی تشویشناک خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ وزیر اعظم کی اجازت کے بعد بھارت کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد کی پیشکش کی گئی ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ دفتر خارجہ میں بھارتی ہائی کمشنر کو بلایا گیا۔ بھارتی ہائی کمشنر کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد کی پیشکش کی گئی اور ان کو کہا کہ اپنی حکومت سے پوچھ کر ہماری پیشکش کا جواب دیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ فوج کو ایس او پیز پر عمل درآمد میں مدد کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کی بنیادی ذمہ داری سول انتظامیہ کی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ کورونا کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کورونا ایس او پیز کی پابندی کریں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے صحت سے منسلک محکمے اس ضمن میں تمام ممکن اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے فوج کی مدد طلب کی گئی ہے، لیکن بنیادی طور پر شہری اور سول انتظامیہ کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کی ذمہ دار ہے۔ شاہجہاں مری کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کورونا کیسز کی شرح میں اضافہ تشویشناک ہے۔ وفاقی حکومت کووڈ کے حوالے سے بر وقت مؤثر اقدامات لینے میں ناکام رہی۔ شاہجہاں مری کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ عمران نیازی کو کورونا معمولی زکام لگتا رہا۔ کووڈ ایک حقیقت ہے جس میں شدت سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم شروع سے لاک ڈاؤن کی بات کر رہے تھے لیکن عمران نیازی تنقید کرتے رہے۔ عمران نیازی کی کورونا سے نمٹنے کی گھبراؤ نہیں پالیسی نے ملک کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ حکومت کی جانب سے دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ عوام دشمنی کے مترادف ہے۔ بھارت میں کورونا سے بے گناہ انسانوں کی ہلاکتوں پر بے حد افسوس ہے۔ لیگی صدر نے کہا کہ ہم متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے کہا کہ بھارت سے آنے والے روح فرسا مناظر ہر صاحب دل کو غم زدہ کرنے کا باعث ہیں۔ ہم متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ کورونا عالمی وبا انسانیت کا قتل عام کر رہی ہے۔ ہمیں بحیثیت انسان دیگر بے بس انسانوں کی زندگیوں کے احترام اور انہیں بچانے کے لیے مشترکہ
کوششوں کی طرف آنا ہوگا۔ دعا ہے کہ اس مشکل صورتحال سے انسانیت کو نجات ملے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کہا ہے کہ ملک بھر میں کرونا وائرس کے کیسز میں تیزی جا رہی ہے۔ حالات بدستور برقرار رہے تو زیادہ شرح والے شہریوں میں لاک ڈاؤن لگایا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور NCOC کے سربراہ اسد عمر کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ہفتہ اتوار بین الصوبائی ٹرانسپورٹ پر پابندی کو 17 مئی تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں 60 سال سے زائد شہریوں کو واک ان کے ذریعے ویکسینیشن کروانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اجلاس کے دوران بریفنگ دی گئی کہ 5 لاکھ سائنوفارم کورونا ویکسین پاک فضائیہ کے خصوصی طیارے کے ذریعے پہنچ گئی ہے۔ اگر زیادہ شرح والے شہریوں میں حالات بدستور برقرار رہے تو لاک ڈاؤن لگایا جا سکتا ہے۔ NCOC کے مطابق لاک ڈاؤن کے حوالے سے فیصلہ تمام فریقین کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ لاک ڈاؤن کا مقصد SOPs کے اطلاع کے ذریعے وبا کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنا ہے۔ لاک ڈاؤن کے حوالے سے تعلیمی اداروں کی بندش، انٹرسٹی ٹرانسپورٹ، مالز اور مارکیٹس کو بند کرنے کی تجاویز ہیں۔ PIA کا طیارہ چین سے 24 ٹن سے زائد کرونا ویکسین لے کر اسلام آباد پہنچ گیا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق 3 پروازوں سے مجموعی طور پر ویکسین کی 10 لاکھ خوراکیں لائی جائیں گی، جن سے PIA کی تیسری پرواز ویکسین لے کر اتوار کی صبح 10 بجے تک ایئرپورٹ پہنچے گی۔ خصوصی طیارے پر ویکسین کی لوڈنگ کا کام جاری ہے۔ دوسری جانب CEO PIA ارشد ملک کا کہنا ہے کہ ملک میں کرونا کے بحران پر قابو پانے کے لیے ویکسین کی درآمد تیز کر دی گئی ہے۔ ممکنہ تیزی اور مہلک ترین لہر سے نمٹنے کے لیے تمام حکومتی اداروں نے کام تیز کر دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہر مشکل وقت میں PIA اپنی قوم کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی آئی ہے۔ مہلک وبا عالمی بحران ہے، اس سے بچاؤ کے لیے مل کر اقدامات کرنے ہوں گے۔ اپنے قومی اداروں کو کردار ادا کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے کہ طبی عملے کے لیے ویکسین اور حفاظتی سامان ہسپتالوں میں وافر مقدار میں موجود ہیں۔ بلاول بھٹو کی نیوز کانفرنس پر افسوس ہوا، یہ ایسا وقت نہیں ہے کہ کرونا پر سیاست کی جائے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ 91% آکسیجن میڈیکل سروسز کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ شیڈیول سرجری پر 2 ہفتے کے لیے پابندی لگا رہے ہیں۔ اگلے 2 ہفتے صرف ایمرجنسی سرجریز کی جائیں گی۔ 1600 افراد کو گھر پر جا کر ویکسینیشن کی جائے گی۔ جو لوگ ویکسین سینٹر نہیں آ سکتے ان کے لیے اگلے ہفتے سے خصوصی بس سروس شروع کی جائے گی۔ لاہور میں مزید 2 ویکسینیشن سینٹر بنائے جا رہے ہیں۔ مئی کے آخر تک 50 سال سے زائد عمر کے افراد کو ویکسین لگ جائے گی۔ یاسمین راشد کا مزید کہنا تھا کہ اب تک 9,34,000 سے زائد شہریوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ کورونا کے وار برقرار، مزید 118 افراد جان سے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5,611 مریضوں کا اضافہ، مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 17,170 ہو گئی ہے۔ NCOC کے مطابق کورونا مثبت کیسز کی شرح 10.17% ریکارڈ کی گئی۔ ملک بھر میں 15,128 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 1,15,38,771 کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ کورونا سے متاثر 4,826 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ ملک میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 88,698 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 3,324 مریض صحت یاب ہوئے ہیں، جس کے بعد کورونا سے صحت یاب افراد کی مجموعی تعداد 6,79,812 ہو گئی ہے۔ چیئرمین اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کہتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان کے نظریے کو نشانہ بنانے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ چیئرمین اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ شہر سیالوی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے مزید کہا کہ پاکستان فرقہ واریت کو شکست دینے میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا۔ دشمن اس وقت ملک میں افراتفری پھیلا چکا ہے۔ ملک میں مڈل کلاس کے لیے اور امیر کے لیے اور تعلیمی نصاب ہے۔ حکومت کو قرض مکاؤ مہم چلانے کی اشد ضرورت ہے۔ حکومت فنڈ ریزنگ کا ایک اکاؤنٹ بنائے، ہم سڑکوں پر بیٹھ کر قوم سے فنڈز اکٹھا کریں گے۔
آج اسلام آباد قاضی جمیل الرحمان کا ایس ایس پی آپریشنز کے ہمراہ تھانہ نون کی اچانک دورہ۔ اس موقع پر آج اسلام آباد کا کہنا تھا کہ ترجیحی بنیادوں پر عوامی مسائل حل کیے جائیں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں JNN نیوز کے نمائندے مخدوم حلیم قریشی سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی مخدوم، آگاہ کیجیے گا۔ جی مخدوم، آگاہ کیجیے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں JNN نیوز کے نمائندے مخدوم حلیم قریشی سے۔ جی مخدوم، بتائیے گا کہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، آئی جی اسلام آباد کی جانب سے جو پولیس کو ہے اس میں پولیسنگ سسٹم کو بہتر بنانے کے حوالے سے اقدامات جاری ہیں۔ آج آئی جی اسلام آباد قاضی جمیل الرحمان کا ایس ایس پی آپریشن کے ہمراہ تھانہ نون کے اچانک دورہ کیا گیا، جس میں تھانے کی بلڈنگ سٹرکچر اور اس کے اندر رجسٹرز وغیرہ کو چیک کیا گیا۔ باقاعدہ طور پر انہیں انفارم کیا گیا کہ جو FIR وہ درج کی جائے، جرائم کی جو شرح ہے اس کو کم سے کم کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ جو بھی درخواستیں آتی ہیں اس پہ مقدمات جو ہے وہ درج کیے جائیں۔ آئی جی اسلام آباد قاضی جمیل الرحمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سماجی رابطوں کو فروغ دیا جائے، منشیات اور جرائم کے خاتمے کے لیے مؤثر آگاہی مہم چلائی جائے، اور مہم کے بارے میں ان کا یہی کہنا تھا کہ جب تک علاقہ معززین اور مصالحتی کمپنیوں کو شامل نہیں کیا جائے گا تب تک جو ہے وہ پولیس کوئی اچھے جو ہے وہ رزلٹ حاصل نہیں کر سکتی۔ اسی لیے عوام دوستی مہم کو مزید فروغ دیا جائے اور ایسی مہم چلائی جائے جس میں عوام کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ شریک کیا جائے، تاکہ جو منشیات فروش ہیں اور جو جرائم کی ریشو ہے وہ بڑھ رہی ہے اس کو کم سے کم کیا جائے۔ جی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ CTO اور راولپنڈی کی جانب سے پیشہ ور بھکاریوں کے خلاف مزید سخت کارروائی کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ انچارج اینٹی بیگر اسکواڈ کے مطابق رواں ماہ کارروائی کے دوران 1473 پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار کر کے مختلف تھانہ جات کے حوالے کیا گیا۔ بھیک مانگنے والے 26 بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کے حوالے کیا گیا۔ بھیک منگوانے والے 5 ٹھیکیداروں کو بھی گرفتار کر کے ان کے خلاف FIR درج کروائی گئی ہے۔ رمضان المبارک میں پیشہ ور بھکاریوں، جعلی معذوروں اور خواجہ سراؤں کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ کریک ڈاؤن کے دوران بھیس بدل کر بھیک مانگنے والے نوجوانوں کو پکڑا جا رہا ہے۔ باجوڑ میں سیکورٹی فورسز کی بروقت کارروائی تخریب کاری کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ باجوڑ کی تحصیل مامون کے علاقے غاخی میں سیکورٹی فورسز نے کامیاب آپریشن کے دوران بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد برآمد کر لیا ہے۔ دہشت گردوں نے خفیہ ٹھکانوں میں بارودی مواد چھپا رکھا تھا۔ برآمد شدہ بارودی مواد اور اسلحہ دہشت گردوں نے بھاری خفیہ ایجنسی راکی ایما پر باجوڑ اور دیگر علاقوں میں تخریب کاری کے لیے استعمال کرنا تھا۔ سیالکوٹ میں جائیداد کے تنازع پر ملزمان نے باپ کو 2 بیٹوں سمیت فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے۔ سیالکوٹ کے علاقے نواز کنڈا دبرجی چوک میں جائیداد کے تنازع پر ایک ہی خاندان کے 3 افراد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق جہاں بھاگ ہونے والوں باپ اور 2 بیٹے شامل ہیں۔ پولیس حکام نے بتایا کہ واقعہ نواز کنڈا چوک میں پیش آیا اور مقتولین پر فائرنگ چچا زاد بھائیوں نے کی اور فرار ہو گئے۔ جہاں بھاگ ہونے والوں میں 55 سالہ اصغر اور اس کے 2 بیٹے 24 سالہ اورنگزیب اور محمد افضل شامل ہیں۔ فائرنگ میں 2 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جن کی شناخت 31 سالہ وقاص اور 25 سالہ فہد کے ناموں سے ہوئی ہے اور دونوں آپس میں سگے بھائی ہیں۔ جہاں باغ اور زخمیوں کو سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جنوبی افریقن کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی بیجورن فورٹن نے اہلیہ کے ہمراہ اسلام قبول کر لیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بیجورن فورٹن نے گزشتہ رات اپنی اہلیہ کے ہمراہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا اور انہوں نے اپنا نام عماد رکھا لیا۔ جنوبی افریقی کرکٹر تبریز شمسی اور ان کی اہلیہ نے سماجی رابطے کی ایک ویب سائٹ پر بیجورن فورٹ اور ان کی اہلیہ کی تصویر شیئر کرتے ہوئے جوڑے کو دائرہ اسلام میں داخل ہونے پر مبارکباد پیش کی ہے۔
انڈونیشیا کے گزشتہ دنوں سے لاپتہ ابدوز کا سراغ لگا لیا گیا ہے۔ ابدوز پر سوار 53 اہلکار جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق انڈونیشین بحریہ کے زیر ملکیت اس ابدوز کو کیا حادثہ پیش آیا یہ کہنا بھی قبل از وقت ہے، تاہم ابدوز بالی کے جزیرے کے شمال میں جنگی مشقیں کر رہی تھی کہ اچانک اس کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ ابدوز کی گمشدگی میں اطلاع ملتے ہی بحریہ کے اہلکاروں کی جانیں بچانے کے لیے کارروائی کا عمل شروع کر دیا گیا تھا، لیکن اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ عراقی دارالحکومت بغداد کے ہسپتال میں آتش زدگی سے 27 کرونا مریض جہاں بھاگ 46 زخمی ہو گئے ہیں۔ واقعہ بغداد کے ابن خطیب ہسپتال میں پیش آیا جو کورونا مریضوں سے بھرا ہوا تھا۔ حکام کے مطابق آگ انتہائی نگہداشت وارڈ میں آکسیجن ٹینک پھٹنے کے باعث لگی۔ واقعے کے بعد فائر بریگیڈ کا عملہ موقع پر پہنچ گیا اور آگ بجھانے کی کوشش شروع کر دی۔ ریسکیو کیے گئے مریضوں کو ایمبولینس کے ذریعے دوسرے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ جرمنی میں رات کا کرفیو توڑ کر لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ وبا کے باعث لگائی گئی سخت پابندیوں کے خلاف مظاہرہ جاری ہے۔ جرمن شہریوں فرینکفرٹ میں سینکڑوں افراد نے حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ اپنی آزادیوں کے مزید کھونے نہیں دیں گے۔ احتجاج میں شریک افراد نے سوال اٹھایا کہ کیا وائرس صرف رات ہی کو پھیلتا ہے؟ جرمنی میں مہلک وائرس سے مزید 181 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام نے رات 10 سے صبح 5 بجے تک کا کرفیو لگا رکھا تھا۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اٹھا کر صاف فرمایا اور کھا لیا، اور فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، عزت دار چیز کی قدر کرو۔ جب اللہ کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے تو واپس نہیں کرتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلمان کو جو بھی تھکان، بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب فرمایا کرتے تھے: ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جو اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو،
और ऐसे नफ्स से जो सैर न हो। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है, जिस शख्स ने अल्लाह के लिए इस शान से हज किया कि ना कोई फहश बात हुई और ना कोई गुनाह, तो वो गुनाहों से पाक होकर उस दिन की तरह वापस होगा जैसे उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए बंदे ने गुस्से का घूंट पिया, उससे बढ़कर अल्लाह के नजदीक कोई घूंट नहीं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, जिस शख्स को नरमी से हिस्सा मिला उसे दुनिया व आखिरत की भलाई से हिस्सा मिला, और जो शख्स नरमी से महरूम रहा वो दुनिया व आखिरत की भलाई से महरूम रहा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है, जिस शख्स ने कोई गलती की या कोई गुनाह किया फिर उस पर शर्मिंदा हुआ तो ये शर्मिंदगी उसके गुनाह का कफ़ारा है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है, सही मानों में बख़ील वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद न भेजे। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है, अल्लाह ताला का इरशाद है, जो बंदा ये चाहता है कि रंज व मुसीबत के वक्त उसकी दुआ कबूल कर लूं तो उसको चाहिए कि राहत व आराम के वक्त भी मुझसे दुआ किया करे। ऐ मुसलमान उठ जरा, सर को झुका सजदे में जा और कह के रब्बे किबरिया। ऐ खुदाए लम यज़ल
تو معاف کر تو بخش دے، اے مسلمان اٹھ کہ آیا پھر سے رمضان مانگ لے، مانگ لے تو ہر خوشی دل کی زبان سے مانگ لے، مانگ لے جو بھی ہے خواہش مانگ لے، مانگ لے رحمت خدا سے مانگ لے، مانگ لے بخشش خدا سے مانگ لے، مانگ لے دنیا کی خوشیاں مانگ لے، ماں باپ کا سایہ رہے سر پہ صدا، رشتے ناتے صحت مند ہوں اے خدا، آج ان کی زندگی بھی مانگ لے، ملک بھی قائم رہے آگے بڑھے، یہ ترقی کی صدا سیڑھی چڑھے، مانگ لے اس کا امن بھی مانگ لے، مانگ لے ساری مرادیں مانگ لے، مانگ لے جنت کی چابی مانگ لے، رمضان میں مانگ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب فرمایا کرتے تھے: ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جو اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس شخص نے اللہ کے لیے اس شان سے حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات ہوئی اور ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھیں۔ آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب کے لیے نئے نامزد سفیر پاکستان لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر نے اپنا عہدہ سنبھالنے اور ذمہ داریاں نبھانے کے لیے اسپیشل فلائٹ کے ذریعے سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سابق سفیر راجہ علی اعجاز اور سفارت خانہ پاکستان کے اعلیٰ افسران نے استقبال کیا، جبکہ مذکورہ فلائٹ سے ہی سابق سفیر راجہ علی اعجاز 2 سال تک اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے اور بعد میں وطن عزیز واپس روانہ ہو گئے ہیں۔
رہے واضح رہے کہ اس افرا کے تقرر کا بنیادی مقصد دونوں ممالک کے مابین باہمی مضبوط تعلقات، معاشی، فوجی اور سرمایہ کاری کو اعلیٰ سطح پر فروغ دینا ہے۔ جنرل بلال اکبر اپنا تصدیق نامہ تقرر نامہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو پیش کریں گے۔ سفیر پاکستان اپنے عہدے کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے انتہائی پرعزم ہے، جبکہ دونوں ممالک کے حالیہ تعیناتی سفیروں کا پس منظر فوج سے ہے۔ بھارت نے سکھ یاتریوں کے داخلے کے آدھے گھنٹے کے بعد کرونا رپورٹس مثبت آنے کا وویلا مچا دیا۔ یاتریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت مذہب پر سیاست نہ کرے۔ جنرل سیکرٹری پر بندھک کمیٹی سردار امیر سنگھ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں جاری بیساکھی تقریبات مکمل ہونے کے بعد سکھ یاتری بھارت روانہ ہوئے تو بھارتی حکومت نے کرونا رپورٹس کے مثبت آنے کا وویلا مچا دیا، جبکہ یاتریوں کے 10 روزہ قیام کے دوران میڈیکل ٹیم یاتریوں کے ہمراہ تھی۔ واپسی پر سبھی یاتری حشاش بشاش اور مکمل کرونا فری تھے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق کرونا مثبت یاتریوں کے گھر پہنچ کر پرائیویٹ کرونا ٹیسٹ منفی آئے۔ یاتریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت مذہب پر سیاست نہ کرے، کرتارپور راہداری کھولنا پڑے گی۔ ناظرین، ملک بھر میں کرونا وائرس کی تیسری لہر کے حملوں میں تیزی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ملک بھر میں جاری امتحانات ملتوی کر دیے ہیں۔ نئے شیڈول کا اعلان عید الفطر کی چھٹیوں کے بعد کیا جائے گا۔ اس وقت JNN نیوز کے نمائندے شیراز احمد شیرازی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی شیراز احمد شیرازی، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں عتیق، ملک بھر میں کرونا وائرس کی تیسری لہر کے حملوں میں تیزی کے بعد جو ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ملک بھر میں جاری امتحانات ملتوی کر دی ہے۔ اسلام آباد کی یونیورسٹی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور نئے شیڈول کا اعلان جو ہے وہ عید الفطر کی چھٹیوں کے بعد جو ہے وہ کیا جائے گا۔ یونیورسٹی کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ یونیورسٹی نے ملک بھر میں قائم اپنے علاقائی دفاتر کے منتظمین سے اسکولوں کی بندش کے بعد جو ہے امتحانات کے لیے رائے طلب کی تھی۔ امتحانات کو ملتوی ریجنل دفاتر کے ڈائریکٹرز کی تجاویز کے تحت جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اعلامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ فیصلے کے تحت جو ہے ایسوسیٹ ڈگری، BEd اور BBA کے جاری امتحانات جو ہے وہ بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ BS اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس اور BS ODL پروگراموں کے جو فائنل امتحانات ہیں وہ بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے جو ہے وہ ملتوی کر دیے ہیں۔ اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امتحانات کی جو نئی تاریخوں کا اعلان جو ہے وہ بعد میں کیا جائے گا۔ ملتوی امتحانات جو ہے وہ عید کی چھٹیوں کے بعد جو ہے منعقد ہونے کا امکان ہے، یہ کہا گیا ہے یونیورسٹی کی جانب سے اعلامیہ میں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب تک کورونا وبا جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی تو اس کے بعد جو سرگرمیاں ہے وہ بھی آن لائن رہے گی، اور جو امتحانات کا سلسلہ ہے وہ بھی آن لائن بھی جو ہے وہ لیا جاتا ہے، ویسے بھی غور کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ میں بتا چلوں آپ کو کہ یونیورسٹی میں کلاس جو ہے وہ تو آن لائن ہو رہے ہیں، لیکن امتحانات کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے آج۔ جی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ بھارتی حکومت کرونا وائرس کی دوسری لہر سے نمٹنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ صرف گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3 لاکھ سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں اور 2000 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کرونا کے مریضوں کو ہسپتالوں میں جگہ نہیں مل رہی اور آکسیجن کی خاص طور پر شدید کمی ہے۔ سیاسی ماہرین اور تجزیہ کاروں نے وزیراعظم عمران خان کی طرف سے بھارتی متاثرین کے لیے دکھائے گئے انسانی جذبے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی قوم بھارت اور دنیا بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہے۔ کشمیریوں نے بھارتی مظالم کا سامنا کرنے کے باوجود اسی انسانی جذبے کا اظہار کرتے ہوئے آکسیجن فراہم کرنے والی 100 مشینیں بھارتی ریاست مہاراشٹر بھیجیں۔
यहाँ पर आपको बताएं कि रिनाला खुर्द के नवाही गांव में गंदम के तैयार फसल को आग लग गई है। रेस्क्यू टीमों ने बरवक्त रिस्पांस करके आग पर काबू पा लिया है। यहाँ पर एक अहम खबर से आपको बताएं कि रिनाला खुर्द के नवाही गांव में गंदम के तैयार शुदा फसल को आग लग गई है। रेस्क्यू टीमों ने बरवक्त रिस्पांस करके आग पर काबू पा लिया है। रिनाला खुर्द के नवाही गाँव में गंदम की तैयार शुदा फसल को आग लग गई है। रेस्क्यू टीमों ने बरवक्त रिस्पांस करके आग पर काबू पा लिया है। यहाँ पर आपको बताएं कि रिनाला खुर्द के नवाही गांव में गंदम की तैयार शुदा फसल को आग लग गई है। रेस्क्यू टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि रिनाला खुर्द के नवाही गांव में गंदम की तैयार शुदा फसल को आग लग गई है। रेस्क्यू टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया है। कमिश्नर बहावलपुर कैप्टन जफर इकबाल का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत के बायस पहले से ज़्यादा एहतियात नागुज़ीर है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर से आगाह करते हुए कमिश्नर बहावलपुर ने कहा कि मैं वाज़ेह तौर पर यह कहना चाहता हूं कि कोरोना वायरस एक तल्ख हकीकत है और मौजूदा कोरोना वायरस की तीसरी लहर ज़्यादा महलिक और जानलेवा है। SOPs पर अमल करें, ज़्यादातर घर पर ही रहें, कोरोना वायरस से एहतियात अपनाएं ताकि पाकिस्तान में ऐसे फैलने से रोका जा सके। मास्क का इस्तेमाल करें और दिन में ज़्यादा हाथों को साबुन से धोएं। दूसरों से कम 6 फुट का फासला रखें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक सज्जाद अलवी की जानिब से उमर उस्मान काटन फैक्ट्री में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इफ्तार डिनर में चौधरी नूरुल हसन तनवीर MNA, चौधरी मोहम्मद अरशद लीडर MPA की शिरकत। इस मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा चौधरी नूरुल हसन तनवीर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने पार्लियामेंट के हालिया इजलास में हतम नबूवत के तकाज़ों के मुताबिक भरपूर पॉलिसी इख्तियार की और गुस्ताखाना हाकों की इशाअत के खिलाफ जामे और मौसर करारदाद लाने की अहमियत को उजागर किया। मुस्लिम लीग नून की मौसर अंदाज में आवाज़ बुलंद करने की पॉलिसी दर हकीकत ईवान में ख़त्म नबूवत के दायान की तर्जमानी और तमाम मुसलमानों के दिल की गहराइयों से निकलने वाली सच हक की सदा है। हुक्मरानों और हुकूमत ने इस मौके पर रिवायती हरबा इस्तेमाल किया और कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया, जो निहायत अफसोसनाक है और कौम हुक्मरानों के दोगलेपन से मुकम्मल तौर पर आगाह हो चुकी है। JNN न्यूज़ से फिल वक्त इतनी। मजीद खबरों के लिए रहिए हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ और मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। सबसे पहले हेडलाइंस। ताकतवर को कानून की ताबे लाना हमारी जिद्दोजहद का मकसद है। माफिया के खिलाफ जंग जरूर जीतेंगे। कौम में वसाइल की कमी से नहीं, वज़ीर आज़म ने कहा करप्शन से तबाह होती हैं। 25 साल पहले सियासी जमात बनाने का ऐलान किया था। पार्टी के क़याम का मकसद मुल्क को करप्शन से पाक करना था। हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ला रहे हैं, जो भी हारेगा शिकस्त को तस्लीम करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का तहरीक इंसाफ के यौम तासीस पर पैगाम। पाकिस्तान और भारत किसी भी तरह के खुफिया मुज़ाकरात में मसरूफ नहीं। UAE दोनों ममालिक के दरमियान किसी भी तरह से सहूलतकारी का किरदार अदा नहीं कर रहा। मुत्तहिदा अरब अमारात एक दोस्त मुल्क है। UAE के पाकिस्तान और भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। हम वो ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। भारत में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। पाकिस्तान की भारत को सरकारी सतह पर ताउन की पेशकश।
भारत को मदद की पेशकश जज्बे खैर सगाली के तौर पर की गई। पाकिस्तान भारत को वेंटिलेटर, डिजिटल एक्सरे मशीनें देगा। दुख की इस घड़ी में पाकिस्तानी अवाम भारत के साथ खड़ी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। वजारत दाखिला ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज की खिदमत हासिल करने की इजाज़त का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतें अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज से मदद ले सकेंगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का वीडियो पैगाम। MCOC के सरबराह असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में हफ्ता इतवार बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी को 17 मई तक बढ़ाने का फैसला। मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से इजाफा। हालात इसी तरह रहे तो ज्यादा शराब वाले शहरों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। लॉकडाउन का फैसला तमाम फरीकैन के साथ मुशावरत के बाद किया जाएगा। NCOC हुकाम। सियालकोट में जायदाद का तनाज़ा, मुल्ज़िमान की अंधाधुंध फायरिंग, एक ही खानदान के 3 अफराद कत्ल, जहांबाग होने वालों में बाप और 2 बेटे शामिल। वाक़या नवाज कुंडा चौक में पेश आया, जहांबाग और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुक्म। इंडोनेशिया की गुज़श्ता दिनों से लापता अफदोज का सराग लगा लिया गया। अफदोज पर सवार 53 एहलकार जान की बाजी हार चुके हैं। ताहम ये अफदोज बाली के जजीरे के शुमाल में जंगी मशक़ें कर रही थी कि अचानक इसका राब्ता मुनक़ता हो गया था। अफदोज की गुमशुदगी की इत्तला मिलते ही बहरिया मुतहरिक हो गई। इंडोनेशियन बहरी हुकाम। और JNN की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में रहमतें बरकतें समेटने की पुररौनक नशरियात का आगाज़ यकम रमज़ान से शुरू हो चुका है। खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान में मांग की मेज़बानी के फ़ाइज़ प्रोफेसर मोहम्मद इजाज़ बशीर और आकाशा यासीन के साथ उलमा कराम अपनी बेश कीमती राय से लोगों की इस्लाह कर रहे हैं, जबकि सना खान मुस्तफ़ा अक़ायद दो जहां की बारगाह में गुलह अक़ीदत पेश करके हमारे दिलों को मुनव्वर कर रहे हैं। JNN न्यूज़ से फिल वक्त नहीं, मज़ीद बाखबर रहने के लिए रहिए हमारे साथ।